Assalamu alaikum everyone. This is Hamidullah Wani, टीचर यूपीएस मीरमाला छिपोरा। आप लोगों को जैसे कि पता है कि हम शॉर्ट स्टोरी पढ़ रहे हैं रुस्तम एंड शोराब की। इसका आधा हिस्सा हमने पढ़ लिया और आज हम इसका रिमेनिंग पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। But I am old, your majesty, and I have an aged father to look after. Could not you find a younger man to fight this youth? asked रुस्तम। जैसे कि आपको पता था कि सोराब आया था ईरान और वहाँ वो बहुत सारे सिपाहियों को कैकूस नाम के बादशाह के सिपाहियों को मारता गया और आगे बढ़ता चला गया। और जब कैकूस को कुछ बात न बन पड़ी तो उसने रुस्तम को संदेश भेजा कि आप जल्दी फ़ौरन मेरे पास आ जाओ। और जब रुस्तम वापस आया तो रुस्तम से कहा कि यहाँ एक आदमी आया है, एक सिपाही आया है, वो बहुत ही बहादुर है और वो हमारे सिपाहियों को मारता है। उसने यहाँ अंदर आकर हमारे ऊपर हमला किया है, लिहाजा आप हमारी आखिरी उम्मीद है, आप उसके साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाओ और हमारे इस मुल्क को आप ही एक है जो हमारे मुल्क को बचा सकता है। तो रुस्तम ने क्या कहा? रुस्तम कहता है, महाराज देखिए, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ और मेरे घर में बूढ़ा बाप भी है जिसकी मुझे खिदमत करनी है। तो क्या मेरे बगैर कोई ऐसा जवान हमारे मुल्क में नहीं है जो इससे जाके लड़ सकें, जो इससे जाके लड़ सकें? If I had been able to find a younger champion, I would not have called you away from your aged father. Unless you fight this youth, we have no hope of saving our country. तो बादशाह ने क्या जवाब दिया? तो राजा ने जवाबन क्या कहा? अगर मुझे पता होता किसी ऐसे जवान के बारे में जो इससे लड़ सकता तो मैं आपको हरगिज़ न बुलाता, मगर हमारे यहाँ कोई ऐसा जवान नहीं है जो इसके साथ लड़ाई कर सकता है, जो इसके साथ लड़ सकता है। लिहाजा अब आप ही हमारी आखिरी उम्मीद है जो हमारे मुल्क को बचा सकता है। ये कौन कहता है? रुस्तम कहता है। What a misfortune for Persia that she should be forced to turn to an old man to defend her, said Rustam. But if I must go, I will go to the battle as a plain soldier, wearing plain armor. Let no one know that old Rustam had to be called to fight a beardless boy. तो रुस्तम ने क्या कहा वापस? रुस्तम कहता है कि क्या बदकिस्मती है पर्शिया की कि इसको एक बूढ़ा आदमी का सहारा लेना पड़ता है मुल्क को बचाने के लिए। अब अगर मुझे इस जवान लड़के से लड़ने के लिए जाना ही है तो मैं एक आम सिपाही बनकर, यानी आम सिपाही के लिबास में पहनकर जाऊंगा, एक आम सिपाही बनकर, रुस्तम बनकर नहीं जाऊंगा। किसी को भी ये पता नहीं चलना चाहिए कि रुस्तम गया है लड़ने के लिए। मैं एक आम सिपाही की तरह आम सिपाही का लिबास पहनकर लड़ने के लिए जाऊंगा। किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए कि जवान के साथ कौन लड़ रहा है? रुस्तम लड़ रहा है। So Rustam rode to the battlefield. One of the Persians approached him and said, "Oh Rustam, hey, might is this young man's. He has a wild stage foot. The line is hot, and he is young. And Iran's chief are old, or else too weak, and all eyes turn to thee. Come down and help us, Rustam, or we lose." When Rustam heard these words of the Persia, he wished with a longing heart that the Tatar youth had been his own son. तो जब रुस्तम जंग के मैदान की तरफ निकल पड़ा तो पर्शिया का एक सिपाही रुस्तम को कहता है कि तुम जिस जवान से लड़ने जा रहे हो वो बिल्कुल तुम्हारी तरह बहादुर और निडर जवान है। वो शेर दिल आदमी है।
یعنی شیر کی طرح وہ بہادر ہے. ایران کے سارے سپاہی بوڑھے اور کمزور ہو گئے ہیں. اب صرف تم ہماری آخری امید ہو. ہمیں یہ جنگ جتا دو. جب رستم نے اس جوان کے بارے میں ڈھیر ساری تعریفیں سنی تو رستم دل ہی دل میں سوچنے لگا کاش یہ میرا بیٹا ہوتا. اس سے بھی پتہ نہیں کہ وہ اس کا بیٹا ہے، کیونکہ اس کو پتہ مت تھا کہ وہ میرا بیٹا ہے. اس کو اپنی بیوی نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اس کے ہاں جو بچہ پیدا ہوا وہ کیا ہے، لڑکی. اس نے یہ چھپا کے رکھا ہے. Rustum went and stood in front of the enemy soldiers and called out to Sohrab, Sohrab, come out to meet him. As Rustum saw him, he felt a deep pity for the brave youth. Oh, Sohrab, he said, why do you wish to hurry you to your death? Take my advice, leave the Tatar army, come to Persia and be as son to me. Be as a son to me. تو رستم جو ہی میدان میں پہنچ گیا وہ سوراب کو آواز لگاتا ہے. تو سوراب اس کے سامنے آیا. اس نے سوراب کو آواز لگایا کہ ادھر آ جا. تو سوراب اس کے سامنے آیا اور رستم کو سوراب پر تھوڑا سا رحم آ گیا. جب رستم نے سوراب کو دیکھا وہ ایک جوان لیڈر ہے تو اس کو اس کے اوپر رحم آیا اور وہ سوراب کو کہتا ہے کہ سوراب کیوں موت کو بلاتے ہو، کیوں اتنی جلدی موت کو بلاتے ہو، کیوں جوانی میں مرنا چاہتے ہو. تم میری بات سنو، تم یہ ٹاٹار کی فوج چھوڑ دو، اپنی فوجوں کو واپس کرو اور میرے ملک میں آ کر میرا بیٹا بن کر اپنی زندگی میرے ساتھ گزار دو. میں آپ کو ایک صلاح دیتا ہوں، میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، یہ لڑنا جگڑنا بند کرو. یہ ٹاٹار کی فوج جو ہے اس سے چھٹکارا حاصل کرو اور آپ میرے ملک میں آ کر میرے ساتھ بیٹھ جاؤ. آپ میرے بیٹے سما ہو، میں آپ کو اپنے بیٹے جیسا خیال رکھوں گا. آپ میرے ساتھ آ جاؤ اور اپنی ساری زندگی میرے ساتھ گزار دو، میرا بیٹا بن کر. When Sohrab heard the mighty voice of Rustum, he thought that it was perhaps his father. He approached Rustum and asked eagerly, are you not Rustum? Speak, are you not that? تو رستم نے جب یہ الفاظ سوراب کو بتائے تو جب سوراب نے رستم کی یہ باتیں سنی تو اس کو لگا کہ وہ اس کا باپ ہے اور وہ آگے بڑھ گیا اور رستم کو کہا کیا تم رستم ہو؟ سچ بولو، کیا تم رستم نہیں ہو؟ مجھے سچ بولو، کیا آپ رستم ہو؟ کیونکہ اس کو شک پڑ گیا کہ یہ ہمدردی جو جتا رہا ہے یہ کوئی عام انسان نہیں ہوگا، شاید یہی میرا باپ ہے. رستم thought that the young man was trying to be clever. If he told the truth, Sohrab might want to make peace with him and withdraws from the fight. So he said, is it only with Rustum that you will fight? Rajbhai men to look on Rustum's face and run away in terror. Do not wish to know who I am. Get ready to meet your fate. Meet your fate. اور رستم نے سوچا کہ یہ لڑکا جو سوال پوچھ رہا ہے وہ اس لیے پوچھ رہا ہے کہ اگر اس کو پتہ چل گیا کہ میں رستم ہوں تو وہ اس لڑائی سے پیچھے ہٹ جائے گا اور وہ صلح کرے گا. اس لیے رستم نے اب نہیں بتایا کہ میں صرف رستم سے لڑنا چاہتا ہوں. رستم نے اب نہیں بتایا کہ میں رستم ہوں اور کہا اس سے کہ کیا آپ صرف رستم سے ہی لڑنا چاہتے ہو؟ بیوقوف انسان. رستم جو ہے اس کا چہرہ دیکھ کر بڑے بڑے بہادر دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں. تم یہ مت دیکھو کہ تم کس سے لڑ رہے ہو. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ رستم سے ہی لڑو گے. آپ یہ مت دیکھو آپ کس سے لڑنے جا رہے ہو. یہ بالکل مت دیکھو کہ تم کس سے لڑ رہے ہو. But Sohrab was not frightened. He drew his sword and rushed at Rustum. Their sword clashed and great fight followed. The two armies stood on two sides and watched the fight. All day long the two warriors fought, and all through the night. For 3 days they fought, till at last Rustum began to wonder whatever he was going to lose. What a terrible disgrace it would be. His spirit was roused. Raising his sword over his head
and shouted his war cry, Rustum. He rushed at Sorab. When Sorab heard that cry, he was unnerved for a moment and dropped his shield. Rustum's sword reached his side and he sank to the ground. Sorab looked up and cried, Rustum. تو سوراب بھی ڈرنے والا نہیں تھا. اس نے فوراً اپنی تلوار نکال کر رستم کے اوپر وار کرنا شروع کیا اور دونوں کے درمیان خطرناک لڑائی شروع ہو گئی. ایک طرف سوراب کی فوج تھی تو دوسری طرف رستم کی. وہ دونوں سائڈ میں دیکھ رہے تھے، یعنی تماشائی بن کر بیٹھے تھے. وہ دونوں طرف کے فوج یہ لڑائی دیکھ رہے تھے. دن بھر لڑتے رہے، پھر رات بھر لڑتے رہے. اگلے 3 دن تک وہ لڑتے رہے. تو آخر جب رستم کو لگا کہ وہ ہار جائے گا، اب سوراب بہادر تھا، جوان تھا، یہ ظاہر سی بات ہے، وہ تو اس کے اوپر حاوی ہونا ہی تھا اس کو. جب رستم کو لگا کہ وہ ہار جائے گا تو وہ سوچنے لگا کہ اگر میں ہار گیا تو میں لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گا. اور اس سوچ کی وجہ سے اس کے اندر ایک جوش آ گیا. تو ایک دم اس نے رستم نام لے کر ایک للکار لگائی، یعنی اٹھ بھائی رستم، آج ہارنا نہیں. جو ہی سوراب نے رستم کا نام سنا تو وہ دنگ رہ گیا، یعنی حیران رہ گیا. اور ایک دم اس کے ہاتھ میں جو شیلڈ تھا، بچانے والی جو ڈال تھی، وہ نیچے گر گیا. اور رستم نے جلدی سے وار کیا اور رستم کی تلوار تھی وہ سوراب کے جسم کو چیرتی ہوئی نکل گئی اور سوراب نیچے گر گیا. اور گرتے ہی وہ اوپر دیکھنے لگا اور اوپر دیکھ کر وہ کیا رستم کے چہرے کو دیکھ رہا تھا. اور سوراب کے منہ سے آواز نکلی رستم کہہ کر. اس نے کہا رستم. جب اس نے کہا تھا کہ رستم اٹھ جا، اس کو پتہ چل گیا یہ میرا باپ ہے، تو اس نے کے منہ سے ایک دم آواز نکل گئی رستم. کیا آواز نکل گئی؟ رستم. Rustum stood over him and said, Fool, you are slain by an unknown man. By an unknown man. تو رستم کی اس کے اوپر بیٹھ کر کہنے لگا، بیوقوف، تمہیں رستم نے نہیں بلکہ کہ ایک عام انسان نے مار گرایا. بیوقوف، میں کوئی رستم نہیں ہوں بلکہ آپ کو ایک عام انسان نے مار گرایا. No, replied Shorab, it is not you that has slain me, but your war cry. If you had not raised that cry, I would not have been unnerved. The mighty Rustum, my father, shall avenge my death and punish you. تو سوراب نے کیا کہا؟ میں تمہاری وجہ سے نہیں مرا بلکہ جو للکار آپ نے لگائی ہے، جو للکار آپ نے رستم نام لے کر لگائی ہے، اس کی وجہ سے میں مر رہا ہوں. اگر آپ نے وہ للکار نہ لی ہوتی تو میں گھبرا نہ جاتا، میں نروس نہ ہوتا اور میرے ہاتھ سے وہ ڈھال یعنی شیلڈ نہیں چھوٹتی. لیکن ایک بات جان لو، میرا جو والد ہے اس کا نام رستم ہے، وہ آپ کو میری موت کا بدلہ ضرور لے گا. میری موت کا بدلہ آپ سے ضرور لے گا. When Rustum heard these words, he stood amazed. What talk is this of avenging your death? He said, Rustum never had a son. تو جب رستم نے یہ بات سن لی وہ حیران رہ گیا اور اس نے کہا، کیوں رستم تمہاری موت کا بدلہ کیوں لے گا مجھ سے؟ اور جہاں تک مجھے پتا ہے رستم کا کوئی بیٹا ہی نہیں تھا. آپ کیا بولتے ہو رستم میرا باپ ہے؟ مجھے پتا ہے رستم کا کوئی بیٹا نہیں ہے. یہ خود ہی رستم ہے نا، اس کو پتا تھا کیونکہ اس کو اپنی بیوی نے بول کے رکھا تھا، سندیشہ بھیجا تھا اس وقت کہ اس کا کوئی بیٹا پیدا نہیں ہوا بلکہ اس کی ایک بیٹی پیدا ہوئی ہے. اسی لیے رستم نے کہا جہاں تک مجھے معلوم ہے، جہاں تک مجھے پتا ہے رستم کا کوئی بیٹا نہیں ہے. At these words Rustum dropped. Ah yes, he had, and I am the son, replied Shorab. تو اب سوراب نے کیا کہا؟ ہاں اس کا ایک بیٹا ہے اور میں اسی کا بیٹا ہوں. نہیں اس کا ایک بیٹا ہے اور میں اسی رستم کا بیٹا ہے. At these words Rustum dropped on his knees. Trembling, he bent over Sorab's body and his eyes fell on the stone tied on his son's arm. A sharp pain pierced his heart. He gathered his son in his arm and cried,
Oh my son, I am Rustum, I am your father, I am your father. اب جیسے ہی رستم نے سوراب کی باتیں سنی تو وہ اپنے گھٹنوں کے بل نیچے گیا، نیچے بیٹھ گیا، اور جو ہی وہ سوراب کے پاس بیٹھ گیا، سوراب کے باڑی کے پاس بیٹھ گیا، تو اس نے دیکھا وہی قیمتی پتھر جو اس نے اپنی بیوی کو دیا تھا اپنے بچے کو پہنانے کے لیے. اب اسے یقین آ گیا کہ وہ اسی کا بیٹا ہے. وہ بہت پریشان ہو گیا، وہ درد سے جوجھنے لگا. اس نے اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور رونے لگا. وہ کہنے لگا بیٹا میں ہی تمہارا باپ ہوں، میں ہی رستم ہوں، میں ہی رستم ہوں. He broke down and could not speak anymore. He threw his arms around Sorab, collapsed him to his heart and wept. اب رستم بہت زیادہ رونے لگا. وہ کچھ نہ بول پایا. اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو اپنی چھاتی کے ساتھ لگا کر گلے لگایا اور بہت زیادہ رونے لگا. Sorab looked at his father's face and said, Father, be comforted that you and I have found each other. Do not grieve over what fate had brought about. Fulfill this wish to mine. Carry me to your home and bury me there, so that people who pass by will say, Sorab, the mighty Rustum's son, lies here, whom his great father did not ignorance kill. اب سوراب اپنے باپ کے چہرے کو دیکھنے لگا اور کہنے لگا بابا جی، والد صاحب، آپ پریشان مت ہو جا، بالکل یہ سوچ کر خوش ہو جا، آپ بالکل اپنے دل کو کیا تسلی دے دو کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے. اور اس چیز پر مت روئے جو قسمت نے ہم دونوں کے اوپر لکھا ہے. یہ قسمت کی بات ہے، ہم دونوں کو اسی طرح ملنا تھا شاید، اور میری موت بھی آپ کے ہاتھوں ہی لکھی تھی. یہ قسمت کا کھیل ہے. اب میری یہ آخری خواہش ہے کہ مجھے اپنے گھر لے چلو اور وہاں ہی دفن کرو، تاکہ جو لوگ میری قبر سے گزرے وہ یہ کہیں کہ یہ سوراب کی قبر ہے جو کہ رستم کا بیٹا ہے، اور اسے رستم نے ہی مارا ہے انجانے میں. رستم نے ہی مارا ہے انجانے میں. تو کچھ ورڈز اس میں ہے جن کا میننگ میں نے یہاں لکھ کر رکھا ہے. آج یہ لیسن ہم نے کمپلیٹ کیا ہے. کل ہم انشاءاللہ اس کے سوالات کرنے جا رہے ہیں. آج یہ لیسن ہم نے کمپلیٹ کیا ہے. یہ کچھ ورڈز ہے، یہ میں پڑھوں گا، آپ یہ معنی اپنے نوٹ بک پر لکھ کر رکھنا اور ان کو یاد کرنا. انویڈ معنی ہو گیا حملہ کرنا، فیئر معنی ہو گیا خوف، ڈیفیٹ معنی ہو گیا شکست ہار، اینمی معنی ہو گیا دشمن، سورڈس مین شپ معنی ہو گیا تلوار بازی، فرائڈ معنی ہو گیا فخر، ان پاپولر معنی ہو گیا غیر مقبول، کلیور معنی ہو گیا چالاک، وار معنی ہو گیا جنگ، پیس معنی ہو گیا امن، شیلڈ معنی ہو گیا ڈھال، اور امیج معنی ہو گیا انتقام گیری، کس سے بدلہ لینا. ٹھیک ہے، یہ تھا آج کا لیسن. دیجیے اجازت. تھینک یو سو مچ. تھینکس.